वक्त हमारी आंखें डबडबा जाती थीं, आंसू निकल आते थे। जिक्र था आखिरी महीने का, यही जिलहिज्जा का, तज़किरा छिड़ गया मदीने का। जगह जगह से आप लोग सुनते होंगे हाजी जा रहे हैं। मियाँ एयरपोर्ट के पास से हम गुजरते हैं तो देखते हैं सफ़ेद लिबास में हुज्जाज कराम अपनी अपनी तैयारियों में हैं। जिस भी मोहल्ले में जाएं तो सुनने में बात आती है कि फ़लाँ जगह से हाजी जा रहे हैं, और हुज्जाज कराम के लिए दावतें, उनके एजाज़ में महफ़िलें, सब कुछ इसी महीने में या इससे कबल चलती रहती हैं। और जब भी ये महीना आता है तो शायर तड़प कर कहता है, जिक्र था आखिरी महीने का, तज़किरा छिड़ गया मदीने का। और जब मदीने तैयबा का जिक्र छिड़ जाता है, बेकरार दिलों की तड़प बढ़ जाती है। आज हमारी ये महफ़िल भी हुज्जाज किराम के एजाज़ में है। क़तआन ये ना समझे कि ये मेरे लिए महफ़िल है, बल्कि इस महफ़िल में बहुत सारे हुज्जाज किराम हैं जिन्होंने सफ़र बैतुल्लाह का इरादा कर लिया है। और हमने खुसूसी आज महफ़िल नात ही रखी थी, मेरा बयान नहीं है, इसलिए कि इनके नातें सुनते हैं तो दिल के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुँचने की तड़प बढ़ जाती है। क़ारी हनीफ रज़ा साहब बरकाती से आप और दीगर हमारे मद्दाहान रसूल से सुन रहे थे। सब ने अपने अपनी मद भरी आवाज़ में बारगाह मुस्तफ़ा तक हमें पहुँचाने का भरपूर मज़ा दिया। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी को सुन रहे थे आप। आला हज़रत को समझने के लिए, उनके अशार को समझने के लिए आला दिमाग भी चाहिए होता है। नातों को आज के ज़माने में उलमा भी नहीं समझ पाते तो अवाम की बात तो छोड़े। आप सुन रहे थे आला हज़रत का सफ़रनामा, शुक्र खुदा कि आज घड़ी उस सफ़र की है जिस पर निसार जान फलाहो ज़फ़र की है। इसमें आला हज़रत ने अपनी एक करामत का इजहार किया है। शेर का मैं मफ़हूम बता करके फिर आगे आपके सामने अर्ज़ करता हूँ, क्योंकि अभी हनीफ रज़ा साहब ने जो पढ़ा उसमें एक शेर उन्होंने पढ़ा, एक शेर नहीं पढ़ा है। जो कसीदा है आला हज़रत का वो सफ़र में जाने से कबल आला हज़रत ने लिखा है। आपने सुना होगा अभी, गर्मी है, तप है, दर्द है, कुल्फत सफ़र की है, अरे वो नाशुक्र देख अजीमत किधर की है। उसी में मैं आपको पहले फ़ारसी के कुछ चीज़ें बता देता हूँ, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे। हमारे दिन के 24 घंटे जो है इसमें 8 पहर हैं। उसमें से एक पहर ही आप लोग यूज़ करते हैं ज़ुबान में, दोपहर है। दोपहर का मतलब आप समझ गए, दोपहर का खाना, दोपहर का मतलब 12 बजे वाली। ऐसे पूरे 24 घंटे में 8 पहर हैं, समझ रहे हैं। वो 2 पहर है, मतलब दूसरा वाला पहर है, उससे पहले एक पहर है, और 2 पहर के बाद जो शाम आती है उसको से पहर कहते हैं। से पहर, चार पहर। पहर का मतलब जो है एक पार्ट। बात समझ में आई? तो 24 को अगर आप 8 में डिवाइड करेंगे तो 3 घंटे का एक पहर होता है तकरीबन, ठीक है। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। फारसी में जो गिनती है ना, 1 2 से 4 5 6, ये जो उलमा होंगे वो समझते होंगे, या फिर जो उर्दू में महारत रखते हैं वो भी समझते हैं। बिस्त कहते हैं 20 को। अभी तो ईरान का जिक्र ज़्यादा हो रहा है तो फारसी आप भी समझ लीजिए, क्योंकि वो लोग जितने भी स्टेटमेंट देते हैं वो फारसी में ही देते हैं। चाहे उनको ट्रंप को बोलना हो, चाहे सऊदी को बोलना हो, वो अपनी फारसी में ही बोलते हैं। बिस्त कहते हैं 20 को। दह जो है वो 10 को कहते हैं। दह, बिस्त, सी, 10, 20, 30। और चहारुम जो है ना, 4 को। इतना तो समझ में आ रहा है। बिस्त और चहारुम का मतलब होता है 24। आप बाउंस तो नहीं जा रहा है? कुछ चीज़ें मुझे पहले आपको बताना है। करामत दिखा रहे हैं आला हज़रत की। आला हज़रत की करामत बयान करना है तो उससे कबल समझाना होगा, जहन को करीब करना होगा। फिर मैं शेर पढ़ता हूँ। बिस्त कहते हैं किसे? 20 को। बिस्त तो चहारुम का मतलब क्या हुआ? 24। 3 चीज़ें मैंने बताया, पहर का भी बताया, बिस्त तो चहारुम का भी बताया। माह कहते हैं फारसी में चांद को। किसको कहते हैं? चांद को, ठीक है। ये लफ्ज़ समझ में आ गए। ये सब को रख करके एक और बात, हम सुन्नियों को सबको पता है, आला हज़रत का जो दिन गौस पाक की 11वीं मनाते हैं, गरीब नवाज की 6ठी मनाते हैं, आला हज़रत की 25 सफ़र। आला हज़रत की, आपका इंतकाल किस तारीख को हुआ? आला हज़रत का इंतकाल 25 सफ़र को हुआ है। सफ़र भी जानते हैं कि नहीं, क्या वो भी समझाना पड़े? मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल। सफ़र की 25 तारीख को आला हज़रत का इंतकाल हुआ। अब सुनिए, आला हज़रत ये जो कसीदा लिखे हैं आपकी ज़िंदगी का ये आखिरी कसीदा है। तवज्जो, ये जो सफ़र का है उसमें एक शेर है, वो जगमगाती है शब, देखो वो जगमगाती है शब और कमर अभी, यानी रात जो है जगमगा रही है, और कमर ये भी समझ में आ गया होगा आपको, चांद अरबी का चांद है, और माह जो है ना फारसी का चांद है।
دیکھو جگمگاتی ہے شب اور کمر ابھی پہروں نہیں کہ بستو چہارم سفر کی ہے. ایک شعر ہے یہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں وہ دیکھو رات جگمگا رہی ہے اور چاند جو ہے چاند 24 تاریخ کو جب پہنچتا ہے نا تو چھوٹا ہو جاتا ہے. یعنی آج پہلی تاریخ ہے چھوٹا چاند ہے, بڑھتے بڑھتے 14ویں کو بڑا ہو جاتا ہے اور پھر گھٹتے ہوئے آتا ہے اور 24 کو جب آتا ہے 24 اور 25 بالکل باریک ہو جاتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے پھر 29 کو دکھتا ہے. یہی چاند کا وہ ہے. 24 کو جو چاند ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا یعنی پہلی کے دوسری کے چاند کی طرح ہو جاتا ہے, اب غائب ہونے والا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں دیکھو جگمگاتی ہے شب اور کمر ابھی پہروں نہیں کہ بستو چہارم سفر کی ہے. یعنی 24 سفر کا یہ چاند ہے, 24 سفر کا یہ چاند ہے اور رات جگمگا رہی ہے اور چاند کو ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہے ڈوبنے میں, پہروں نہیں بہت زیادہ پہر نہیں ہے تھوڑے سے ہیں. اور آگے کہتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. ماہ مدینہ حضور کو کہہ رہے ہیں مدینے کے چاند اپنی تجلی عطا کرے. اس کے آگے کا کیا ہے؟ ہاں یہ ڈھلتی چاندنی پہر دو پہر کی ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ سنیے پہلے والے شعر میں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ جگمگاتی ہوئی جو شب ہے رات ہے اور اس میں چاند ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد ڈوبنے والا ہے. پہروں نہیں بستو چہارم سفر کی 24 سفر کا چاند ہے یہ. تو اعلیٰ حضرت کسی بھی تاریخ کا بول سکتے تھے 24 ربیع الاول کا چاند ہے, 24 رمضان کا چاند ہے, 24 محرم کا چاند ہے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں 24 سفر کا چاند ہے یہ, 24 سفر کا چاند ہے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ ڈھلنے والا ہے. حقیقت میں اعلیٰ حضرت ایک اشارہ دے رہے ہیں یہ 24 سفر کا چاند کوئی اور نہیں وہ امام احمد رضا ہے خود ہے. پہروں نہیں بستو چہارم سفر کی یعنی یہ 24 سفر کا چاند ہے ابھی ڈھلنے والا ہے. اور پوری دنیا نے دیکھا 25 سفر کو وہ چاند ڈوب گیا. 25 سفر کو اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا اور 24 سفر کے بارے میں اعلیٰ حضرت نعت میں لکھ رہے ہیں کہ یہ 24 سفر کا چاند ہے تھوڑی ہی دنوں کے بعد تھوڑے ہی پہروں کے بعد یہ ڈوبنے والا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت یہ بھی کہہ کر کے جا رہے ہیں اے مدینے کے چاند اپنی تجلی عطا کر. یہ ڈھلتی چاندنی پہر دو پہر کی ہے. یعنی اب یہ جو چاندنی جا رہی ہے یہ چند ہی پہروں کی ہے. یہ 24 سفر کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا اور 25 سفر کو آپ کا انتقال ہو چکا. کوئی ہے جو اپنی زندگی میں ایگزیکٹ یہ بتائے؟ بہرحال بات بیچ میں آئی, ٹاپک نہیں ہے, لیکن اعلیٰ حضرت کی ایک کلام میں ایک شعر انہوں نے چھوڑ دیا تھا تو سمجھانے کے لیے مجھے اتنا آپ کے سامنے بیان کرنا پڑا. بہرحال ایک شعر کو سمجھنے کے لیے پورا بیان کرنا پڑ جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت کے حدائق بخشش کا کیا حال ہے. پورا دیوان ہے, اسی لیے اشرف ملت شرف ملت نے فرمایا ہے فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے, تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, ذرا حدائق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو. سمجھ ہی نہیں پائیں گے اکثر لوگ, بلکہ اس میں بہت سارے اشعار ہیں. خیر عزیزان گرامی, اب حجاج کرام کے قافلے آخری مرحلوں پر ہیں. شاید 2-3 دن کے بعد فلائٹیں بھی بند ہو جائیں گی اور سارے حجاج وہاں پہنچ جائیں گے. ابھی فی الحال حرم کھچا کھچ بھرا ہوا ہے, ہر علاقے سے لوگ تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنے رب کی حضور آئے ہوئے ہیں. اور ہم جس وقت بارگاہ رب العالمین میں پہنچتے ہیں تو یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں بغیر سلے ہوئے 2 کپڑوں کے ساتھ آئے. حتیٰ کہ سفر میں لگی ہوئی گرد و غبار بھی حاجی ہٹاتا نہیں. اللہ کو یہ پسند ہے. بہت ساری حلال چیزیں ہیں جو حاجی کو احرام کی حالت میں حرام کر دی گئی ہیں. اس کو اپنی بیوی کے ساتھ جو حلال ہے, شہوت اس وقت احرام کی حالت میں حرام کر دی گئی. خوشبو لگانا حلال ہے عام دنوں میں, لیکن احرام کی حالت میں حرام کر دی گئی, کیونکہ اللہ کریم کی بارگاہ میں تم اپنا تکبر دکھانے نہیں آئے بلکہ اپنی عاجزی وہاں پر لے کر کے آئے ہو. سر کو ڈھانکنے تک کی اجازت نہیں ہے حاجی کو کہ کھلے سر رہو. بارگاہ رب العزت میں آئے ہوں, بال بڑھ گئے ہوں, ناخن بھی بڑھ گئے ہوں, پھر بھی مت کاٹو احرام کی حالت میں ہو. در حقیقت ہم نے دیکھا ہے یہ والی کیفیت جو ہے نا جیل کے اندر قیدی کی بھی ایسی ہوتی ہے. دنیا سے دور جب اندر آتا ہے تو نہ اسے کپڑوں کا ہوش ہوتا ہے, نہ اپنے بالوں کا. خوشبو لگانا تو دور کی بات ہے. وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا اس سے دور کر دی گئی ہوتی ہے اور دیواروں کے اندر وہ قید ہوتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حرم شریف میں آتے تھے, اللہ اکبر, کیا کہتے تھے؟ ایک جملہ میں بتاؤں. حضور جب حرم مکہ میں آتے تھے تو یوں کہتے تھے جئت الیک ہاربا یا اللہ, اے اللہ میں دنیا چھوڑ کر بھاگ کر تیرے پاس آیا ہوں,
میں دنیا سے بھاگ کر تیرے دربار میں آیا ہوں۔ اب سوچو حضور کے پاس کون سی دنیا تھی جو چھوڑ کر کے آئے؟ کون سی دنیا تھی؟ کھجور کے چھال کا بستر، ہاتھ کا تکیہ، وہ مشکیزہ چمڑے کا کل اثاثہ جو گھروں کے اندر موجود تھا۔ فرمایا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جتنی بھی تھیں، ان کے گھر جو مدینے میں بنے ہوئے تھے، کسی بھی گھر کا دروازہ نہیں بنا تھا، پردے لٹکے رہتے تھے، اور کسی بھی زوجہ کا گھر اتنا اونچا نہیں تھا کہ ہاتھ اٹھایا جا سکے، بلکہ سر چھت پہ لگ جاتا تھا۔ یہ دنیا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اور حضور کہہ رہے ہیں میں وہ دنیا چھوڑ کر کے اللہ بھاگ کر تیرے دربار میں آیا ہوں۔ آج ہم پوری دنیا لے کر کے وہاں پہنچتے ہیں۔ اب کے زمانے میں جو حج ہیں یا عمرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع اور برباد ہونے سے بچائے۔ بہت کم لوگ ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ حج کیے 1 سال، اور خانہ کعبہ کے پاس طواف کرنے کے بعد انہیں نیند لگ گئی۔ انہوں نے فرشتوں کی گفتگو سنی۔ فرشتے کہہ رہے تھے، ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا، پتہ ہے اس میں سے اللہ نے صرف 6 لوگوں کا حج قبول کیا۔ اتنا سنتے ہی حضرت عبداللہ ابن مبارک کھڑے ہو گئے، ساروں قطار رونے لگ گئے۔ میں وہ 6 لوگوں میں سے کہاں ہوں گا؟ بہت روئے، بہت روئے۔ یہ تو ایک مثال آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ حج کرنے والے لوگ اگر ظاہری زیب و زینت کے لیے یا حاجی کہلانے کے لیے گئے ہیں تو ان کا حج تو ان کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، ان کے حج کا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ حج تو وہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں، ایک بار میں سفر حج پر نکلا تھا، یہی عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے راستے میں ایک جوان لڑکے کو دیکھا 17-18 سال کا، اکیلا جا رہا تھا۔ یہ وہ دور ہے جب اکیلے سفر نہیں کیا جاتا تھا، قافلوں میں جاتے تھے، کئی لوگ مل کر کے ایک قافلہ بناتے تھے اور سفر کرتے تھے، اور اس زمانے میں یہ تنہا لڑکا اکیلا سفر کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے اس کو روک کر کے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا اکیلا نکلا ہے؟ زیادہ سفر بھی تیرے ساتھ نہیں، کوئی سامان نہیں رکھتا اپنے ساتھ؟ وہ ہنس کر کے کہتا ہے آپ اپنے گھر پر کبھی کسی کو دعوت دیں اور بندہ آنے والا اپنے گھر سے کھانا لے کر کے آپ کے گھر آئے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ عبداللہ ابن مبارک نے کہا بالکل نہیں، ہم جس کو دعوت دیں اس کو کھلانے کے لیے بلائیں، تو اپنے گھر سے کیوں لے کر کے آئے گا؟ وہ بندہ کہتا ہے میں خود نہیں، میرے رب نے بلایا ہے تو جا رہا ہوں، میرا وہ میزبان ہے، میں اسی کے بھروسے جا رہا ہوں۔ یہ اعلیٰ توکل کی بات ہے۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس کی باتیں سن کر کے مجھے لگا کہ کہیں یہ جملے بازی تو نہیں ہے، لیکن جب وہاں پہنچے حرم کعبہ میں تو وہاں بھی اس کو دیکھ لیا آپ نے، وہ طواف نہیں کر رہا تھا، ایک جگہ کھڑا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں قریب اس کے گیا اور جا کر کے سنا وہ کیا دعا کر رہا ہے۔ وہ دعا یہ کر رہا ہے اے رحمان، دنیا کا تو نظام یہ ہے جب کبھی کوئی اپنے گھر میں کسی کو بلاتا ہے تو میزبان گھر پہ موجود ہوتا ہے، مہمان کے آنے کے وقت میزبان گھر پہ موجود ہوتا ہے، اور تو مجھے بلایا ہے، میں تیرے بلاوے پر آیا، اور یہاں میں کعبہ دیکھنے نہیں تجھے دیکھنے آیا۔ میزبان کہاں ہے؟ وہ نظریں اٹھاتا تھا اور بار بار یہ کہتا تھا کہ تو بلایا ہے اور میں تیرے دربار میں آیا ہوں، میں تیرے لیے آیا ہوں، تو کہاں ہے؟ یہ کہتے کہتے وہ رونے لگا تو ابن مبارک فرماتے ہیں کعبے کے پاس ایک بجلی سی چمکی اور یہ دیکھا اور تیزی سے چیخ مارتا ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچ گیا، غش کھا کر کے گر گیا۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں جلدی سے زمزم لے کے آیا اور اس کو پلانے کے لیے کہ بے ہوش ہو کر گرا تھا، لیکن جب اس کا ہاتھ پکڑ کر کے دیکھا تو اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، روح نکل چکی تھی۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو حرم کعبہ میں گئے تو صرف خالص اللہ کے لیے گئے، اور آج کے دور میں لوگ سفر کرتے ہیں تو وہاں کے کھانے پہلے چاہیے، وہاں کے ہوٹل پہلے چاہیے، وہاں کے آرام آسائش ساری چیزیں چاہیے۔ اس دور میں کیا نہیں ملتا، ساری چیزیں ہیں۔ سفر کتنا آسان ہے، 4 گھنٹے میں ادھر سے ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہار شریعت جنہوں نے لکھا، بھی آج سے 70 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، صرف 70 سال پہلے کا جو حج کا سفر ہے بہار شریعت میں آپ دیکھیں، جدہ سے مکہ جانے تک کا جو سفر آپ نے لکھا ہے 3 دن کا تھا، انڈیا سے نہیں، جدہ سے، جو آج کے دور میں صرف 50 منٹ اور 1 گھنٹے میں پہنچتے ہیں مکہ اور ٹو جدہ، جدہ ٹو مکہ۔ اس دور میں 70 سال پہلے کے 3 دن کا سفر تھا، اونٹوں سے جاتے تھے۔ صدر الشریعہ نے لکھا ہے کہ جب چڑھان آئے تو حاجی کو پیچھے کی طرف آ جانا چاہیے اونٹ کے، اور جب آگے کی طرف آ جانا چاہیے،
اور اونٹ جب نیچے کی طرف اتر رہا ہو تو پیچھے کی طرف آ جانا چاہیے، بیچ میں کوہان ہوتی ہے، گرنے کے چانسز نہ ہو۔ یہ سارا سفر میں پڑھ رہا تھا تو حیرت ہوتی ہے، آج سے صرف 60-70 سال پہلے والے جو حج کرتے تھے، ٹینٹ لگاتے تھے مکہ میں، خیمے لگائے جاتے تھے اور چولہے لگاتے اور وہیں پکاتے اور کھاتے تھے۔ 6 مہینے کے سفر کے بعد تو وہ واپس لوٹتے تھے۔ آج کے دور میں نہایت ہی سہولیات ہیں، آرام ہے، آسائش ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں۔ زمانے کے بدلتے حالات کے اعتبار سے آپ ہر نئی چیز کو قبول کریں، لیکن میرے عزیزو اتنی بھی نئی چیز کے اندر کھو نہ جائیں کہ ہماری روحانیت ختم ہو جائے۔ مکہ میں جانے کے بعد یہ احساس تو ہونا چاہیے کہ یہ وہی مکہ ہے جس میں 53 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری۔ محبت وہی ہے، جبرائیل یہاں اترا کرتے تھے، قرآن کی آیتیں لے کر کے نازل ہوتے تھے۔ مکہ کی یہ وہی گلیاں ہیں جہاں کبھی بلال حبشی کو پیروں میں رسی ڈال کر کھینچا جاتا تھا۔ یہ مکہ کی وہی گلیاں ہیں جہاں سیدہ سمیہ کو بھرے بازار میں شہید کیا گیا تھا۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں زید بن دسنہ کو مسلح کر دیا گیا تھا، آنکھ کان ناک سب کاٹ دیے گئے تھے۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں سے اسلام کے پہلے خطبے کی گونج ہوئی تھی۔ حرم کعبہ میں جانے کے بعد یہ سارے احساسات لے کر کے جاؤ۔ پہلے کے جو حاجی تھے، میرے ساتھ کی بات کہہ رہا ہوں، لوگ تنگ کر دیتے تھے، پوچھتے تھے حضرت ہم نے سنا ہے یہاں پر مکہ والے جو پہلے دفن کر دیتے تھے بچیوں کا گردن موڑ کر کے، وہ کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، یہ کہاں ہے؟ تو ہم کو جتنا معلوم ہوتا بتا تو دیتے، لیکن احساس یہ بھی ہوتا تھا۔ میں 2007 کی بات بتا رہا ہوں، اس وقت تک حرم کی توسیع اتنی نہیں ہوئی تھی، ہم خود ہی دوڑ کر کے پوچھتے تھے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں نے اپنا پہلا حج میرے مرشد کے ساتھ کیا ہے، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ، اور اس وقت حضرت کے ساتھ جو موجود، تو یہ دکھانے پر زیادہ وہ کرتے تھے کہ یہ دیکھو یہ جگہ ہے ام ہانی کا مکان، جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے نکلے تھے۔ آج وہ حرم کے اندر آ گیا ہے۔ ایک جگہ تھی جہاں پر لے جا کر کے بتایا گیا کہ یہ دار ارقم ہے، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ چھپ کر کے رہتے تھے، اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ وہی وہ گھر ہے جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے 40ویں نمبر پر۔ وہ دار ارقم بھی مکہ میں تھا۔ وہ دروازہ کہاں ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آتے تھے، حرم شریف کے اندر؟ اب کے حاجیوں کو اس سب کی چیز ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو سب سے پہلے وہاں جانے کے بعد پوچھتے ہیں البیک کہاں ہے، ہوٹل ریسٹورنٹ سب سے اچھے کہاں ملتے ہیں؟ یہاں سے لبیک لبیک کہتے گئے، وہاں سے البیک البیک، بدل گئے، ترانے بدل گئے۔ میرے عزیزوں یہی تو ہے کہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ ترقیوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، روحانیت ختم ہو گئی۔ میرے عزیزوں جو حج پر جا رہے ہیں، عمرہ پر تو جاتے آتے رہتے ہیں، لیکن حج ایک بہت عظیم عبادت ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج ولم یرفث ولم یفسق کولدته امہ، یعنی فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور حج میں کوئی بے حیائی کی بات نہیں کیا، جھگڑا نہیں کیا، فرماتے ہیں وہ حج ہوتے ہی ایسا پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا، آج ہی وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، اتنا اس کو پاک کیا جاتا ہے۔ آسان چیز نہیں ہے، حج بیت اللہ ایک بہت بڑی نعمت کو حاصل کرنا ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اور ابھی جیسے حنیف برکاتی صاحب سے آپ سن رہے تھے کہ بہت سارے لوگوں پر حج فرض ہوا پھر بھی جاتے نہیں ہیں، یہ ان کے نصیبے کی بات ہے، ان کو بلایا نہیں جا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہوا اور وہ حج پر نہیں گیا اور مر گیا، حضور فرماتے ہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر کے مرے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ ایسا شخص جس پر حج فرض ہوا اور حج کیے بغیر مر گیا تو اس کی پیشانی پر کافر لکھا جاتا ہے، جو فرشتے دیکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑا بوجھ لے کر کے دنیا سے گیا۔ عام طور پر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جو سب کانٹیننٹل، یہ جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، حج پر اس وقت جاتے ہیں جب ایک پاؤں قبر میں ہوتا ہے، نہایت بڑھاپا، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، ایسے حالت میں حج کے لیے جا رہے ہیں۔ کتنوں کو تو دیکھا عرفات کے راستے پہ ہی بیٹھے ہوئے، میدان میں پہنچے ہی نہیں۔ فرض اعظم ہے حج کا، عرفات کے میدان میں جانا وہ سب سے بڑا فرض ہے۔ دو ہی فرض ہیں، عرفات کے میدان میں وقوف کرنا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا 10ویں ذی الحجہ سے 12ویں کے بیچ میں۔ نہیں جا پائے، ہم کہتے ہیں حاجی صاحب چلو عرفات کا میدان وہاں ہے، کہا بس ہو گیا، تھک گئے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تو انڈیا میں بھی معاف کرتا ہے۔ 6 لاکھ 7 لاکھ روپے دے کر کے حج کے لیے نکلے اور وہاں جا کر کے راستے میں بیٹھ کر کے حج کر کے آ گئے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ بڑھاپے کا حج بہت تکلیف دیتا ہے وہاں پر لوگوں کو، اسی لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت حج کی سعادت دے جب ہمارے جسموں میں طاقت ہو. آپ کو پتہ ہے، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی وہ توفیق دے کہ جو پیدل حج کیا، پیدل کا مطلب وہ والا نہیں جو یہاں انڈیا سے چلا ہوا ہے، مکہ میں پہنچا اور مکہ مکرمہ میں 7 ذی الحجہ کے بعد 8ویں ذی الحجہ کو مینا گیا پیدل، مینا سے پھر